बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिन मौज़ूओं को ज़ेर बहस लाएंगे उनमें से एक आपको बताना है मोहम्मद बिन सुलेमान अल मारूफ MBS। ये कहने को तो क्राउन प्रिंस हैं, वलीयद हैं सऊदीया के, लेकिन तमाम अख्तियारात के मालिक ये हैं। इनके अखराजात की हल्की सी आपको झलक दिखाएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि करीबी मुल्क यमन में जो है वो 70,000 बच्चा वो भूख की वजह से मर गया है। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल आखिर फैसला सुना दिया है कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि क्या इमरान खान जो है वो इस सिस्टम से या इस निज़ाम से माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपके साथ डिस्कस करना था वो था जिन्ना हाउस नाम नेहाद। यानी मैं आपको ये किस्सा सुनाऊं कि जो है वो हमारे दादा 96 में फौत हो गए थे और 2000 तकरीबन जो है वो 14 और 15 की बात है कि जो है वो एक पटवारी ने आकर हम सब खानदान को बताया कि फलां जगह पर आपके जो है ना वो दादा की ज़मीन पड़ी है, कोई 8-9 कनाल। तो बहरहाल हर कोई अब यानी जो फीलिंग्स थी और लोकेशन भी अच्छी थी जहाँ पे दादा की 8 कनाल पड़ी थी, तो सारे खुश हो गए लोग, चाचे शाचे। तो बहरहाल वो जगह सेल आउट हुई और कोई मुनासिब उस दौर में मुनासिब जो है ना साहब के हिस्से में पैसे आ गए। ये बात मैंने क्यों की, ना PTI वाले कोर कमांडर हाउस, बल्कि नाम नेहाद PTI वाले ना कोर कमांडर हाउस पे जो है ना वो हमला होता, ना वहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता, न पता लगता कि ये जिन्ना हाउस है। बिल्कुल वो पटवारी वाला वाकया कि पटवारी अचानक जो है ना वो इंकशाफ कर दे कि आपके दादा की जो है फलां जगह पे जगह पड़ी है। तो बहरहाल ये जिन्ना हाउस निकल आया। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि पहले जिन्ना साहब, उनको तो खैर मौका ही नहीं मिला ना, फिर फातिमा जिन्ना वो रुलती रही इसके कब्जे के लिए और कचहरियों में जाती रही। और यहाँ तक बयान किया जाता है कि ये बात फील्ड मार्शल अयूब खान तक गई थी और फील्ड मार्शल अयूब खान ने जो है वो ऑर्डर दिया था कि 2 या 3 लाख रुपया वो इस बुढ़िया के मुंह पर मारो और इसको भगाओ। ये अल्फाज थे। ये वो जिन्ना हाउस है। यानी आपको पता है, आपने ईमानदारी से बताना है कि इस सारे वाक़े से पहले 9 मई के ड्रामे से पहले आपको पता था कि लाहौर में कोई जिन्ना हाउस है। हालांकि उस शख्स ने, वो इतना ईमानदार शख्स था कि उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन कब्जा किसी और का था। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको पहले पता था ये जिन्ना हाउस है। बहरहाल मिस फातिमा जिन्ना जो है उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मेरे भाई ने पेमेंट की है, मेरे भाई की निशानी है, लेकिन उसका जवाब ये मिला कि इस बुढ़िया के यानी फातिमा जिन्ना के मुंह पर जो है वो 2-3 लाख रुपया मारो और इसको भगाओ, इसको भगाओ। और जो रिश्तेदार हैं चले, फातिमा जिन्ना भी चले गई। वो जो कराची में हैं उनमें से जो अक्सरियत है ना लड़कों की, वो शापर तैयार करके जो है वो बेचती है। जो जिन्ना का खानदान है, जिन्ना का खानदान, वो शापर तैयार करके, लिफाफे तैयार करके वो बेचते हैं कराची में। तो खुदा का खौफ करते हुए कि चले उसके रिश्तेदार है, दूर पार से सही, इतना बड़ा एहसान कर गया हम पे, उन्हीं को दे देते कि चले आप लोग ले लें, आप लोग सफल हो जाएं। लेकिन नहीं। तो ये आपको जिन्ना हाउस के बारे में बताना था कि 2-3 लाख जो है ना वो। बहरहाल उसके बाद जो अगला फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने किया है और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। इन्होंने बुशरा बीबी को बनिगाला क्यों रखा हुआ था? बारगेनिंग चिप के तौर पे।
عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ حیا نہ کرو نا، کئی میرے پرانے ویور جانتے ہوں گے کہ میں اکثر اس حدیث کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر کچھ بھی کرو، کیونکہ غیرت اور حیا تو اس نظام سے، اس سسٹم سے وہ کب کا ان کو خدا حافظ کہہ گیا ہے۔ تو عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے بشرا بی بی کو جو ہے نا بنی گالا رکھا ہوا تھا۔ ایک وجہ جو ان کے پیٹ بھونکے ہیں نا، بھونکے، وہ بار بار کہتے کہ جی سنم جاوید اور عالیہ حمزہ تو جی عام جیلوں میں، اور جو مسز خان ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں۔ تو انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ یہاں پہ چند سوال کیے ہیں میاں گل حسن اورنگزیب نے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم عدالتوں میں پیش نہیں کر سکتے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ ان کا ٹرائل جیل میں کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب بشرا بی بی کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل میں خطرہ ہے۔ کسی ایک بات پر تو ٹھہر جائیں، یعنی آپ ان کی منافقت چیک کریں۔ میں نے کہا نا، جج اگر اپنی آئی پہ آ جائے، غیرت پکڑ لے کہ ادھر آپ عمران خان کو باہر نہیں نکالتے کہ باہر خطرہ ہے، ادھر آپ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں لے کے نہیں جاتے کہ اڈیالہ جیل میں خطرہ ہے، یہ حکومت ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی عورتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ جس دن آپ نے بشرا بی بی کے لیے یہ کہا کہ عورتوں کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد 125 عورتوں کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ ایک عورت، وہ 125 عورتوں کے لیے جگہ کہاں سے نکل آئی؟ آپ نے ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ منتقل کر دیا۔ اس کے بعد جو یعنی دیا جاتا رہا، تاثر دیا جاتا رہا، وہ تاثر یہ دیا جاتا رہا کہ چونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ ادھر بنی گالہ میں ہے، لہٰذا ان کی جو ہے وہ عمران خان کی وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ اداروں کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ باقی تو کوئی ادارے نہیں ہے نا، تو اداروں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے مسائل، پاکستان کے لوگ، پاکستان کا قرضہ، اور جو ہے نا وہ پاکستان میں مہنگائی، پاکستان میں بے روزگاری، یہ کون سے منصوبے بنا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا جو انٹیلیجنس چیف تھا نا، اس کا نام تھا علی سفیان۔ یہ جو ہے وہ یعنی ہسٹری میں نے اس دن بھی آپ کو دعوت دی تھی، انشاءاللہ میں اس پہ ویلاگ بھی کروں گا علی بن سفیان پہ، کہ صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان کو کہتے تھے کہ علی، تم میری آنکھیں ہو اور تم میرے کان ہو، نہ مجھے کبھی بہرا ہونے دینا اور نہ مجھے کبھی اندھا ہونے دینا۔ انٹیلیجنس چیف کو کہتے تھے، اور وہ سائے کی طرح، صلاح الدین ایوبی سائے کی طرح ساتھ رہتا، کیونکہ یہ دونوں جا رہے ہوتے یا بیٹھے ہوتے نا، تو ہر پل باہر سے جو ہے وہ لڑکے آتے فوجی، وہ علی کے کان میں، وہ ان کو اجازت نہیں تھی اس سلطان کے سامنے، وہ آ کر اجازت مانگتے، علی کے کان میں کچھ کہتے، چلے جاتے، پھر علی اس کو سلطان کے سامنے بیان کرتے۔ یعنی یہ صورتحال تھی۔ یعنی جو گورنرز لوگ کرتے ہیں نا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں، جج کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگا دیے ہیں اور ہمارے جو ہے نا وہ فلاں کو اغوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں فار ہوئے، وہ چلکرنیاں پیان، وہ گولڈ لیف چکنیاں پیان، بھائی کوئی کم کاری کو نہیں۔ یعنی آپ حالات دیکھیں اور ان کا دیکھیں، یہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ اس ایک شخص کے ساتھ، اس کو ڈچ کرنا ہے، اس کو زچ کرنا ہے، یہ معاملات کر کے۔ جب تم حیا نہ کرو تو کچھ بھی کرو۔ تیسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ تیسری خبر یہ تھی، اور بہت بڑا 100 ملین کویسچن تھا کہ کیا عمران خان معافی مانگ لے گا؟ یعنی آپ نے کمنٹس میں بھی لکھنا ہے، میں اپنی رائے دے دیتا ہوں، میں آپ کو جو ہے نا وہ کچھ فیکٹس بتا دیتا ہوں عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان جو ہے نا، ویسے ایک آپ کو سینگ سنا دوں، وہ یہ کہ دنیا میں سب سے خطرناک شخص وہ ہوتا ہے جس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، ایک بات، اور دوسری بات کہ وہ شخص بھی بہت خطرناک ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو۔
اب مجھے سمپل سی بات بتائیں کہ عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ عمران خان کی 4 بہنیں ہیں، وہ سیٹلڈ ہیں، میرڈ ہیں، اللہ خیر صلاح، اور بڑے باغیرت اپنے رشتہ داروں میں خان صاحب کی جو ہے نا وہ شادی ہوئی ہے بہنوں کی نیادیوں میں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ کتنے سیٹلڈ ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ ان کی تو حرام کی دولت ہے نا، حرام کی، اور ہماری لوٹی ہوئی۔ ان کے نانا کی اوریجنل دولت، اپنی دولت ہی، کیونکہ انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے ان کے ماں کے پاس اپنے باپ کی اوریجنل دولت ہے، اور وہ دولت وہ ان 2 بھائیوں کی ہے، پہلے ہی وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں۔ اب باقی بات کی بشرا بی بھی یہ کوئی 19 سالہ یا 24 سالہ جوڑا تو ہے نہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ مالدیوز میں ہنی مون منانے جانا ہے، یا انہوں نے ابھی جو ہے نا وہ دنیا دیکھنی ہے، تو جو ہے نا وہ نہیں، وہ بات بھی نہیں ہے۔ دونوں میرا خیال ہے سارے اپنے اپنے ارمان پورے کر چکے ہیں۔ خان صاحب کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ ایک 73 سال کا جسم، 73 سال کا یا 72 سال کا، اس کے درمیان ہے یا اس سے اوپر ہو تھوڑا، وہ ہے۔ اور خواہش کیا ہے؟ وہ انہوں نے خود بتائی تھی کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا۔ میں نے کہا نا جب تم حیا نہ کرو تو کچھ بھی کرو۔ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو، لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کو، لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں، کیا خواب دیکھتے ہیں؟ ادھر کیا خواب ہے، ادھر ایگو کیا کہہ رہی ہے، ادھر انا کیا کہہ رہی ہے کہ خان کو سہما ہوا اور ڈرا ہوا دیکھیں۔ دنیا کی تاریخ میں نا، یعنی ریسنٹ تاریخ میں، یہ میں اللہ معاف کرے کوئی پیغمبروں کی یا اولیاء کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں، جتنی ہیرو شپ عمران خان نے انجوائے کی ہے نا، جتنی کسی نے بھی انجوائے نہیں کی۔ اب نئی نسل سے پوچھیں نا کہ وحید مراد کون تھا، اب نئی نسل سے پوچھیں راجش کھنہ کون تھا، آپ نئی نسل سے پوچھیں کہ سرفراز نواز کون تھا۔ ہم جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سرفراز نواز نے جو ہے نا وہ یہ لیٹ جو ہے نا سوئنگ جو ہے ریورس سوئنگ ایجاد کی تھی، اور 1 رن دے کر 7 وکٹیں لی تھی آسٹریلیا میں، مجھے پتہ ہے۔ یہ ہیرو جو جاوید میاں داد کے بارے میں پوچھ لے، لوگ پیار بھی کرتے ہیں جب یاد آ جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کدھر گئے ہیرو؟ یہ ایسا شخص ہے، یہ 71 سے ہیرو ہے، 71 سے۔ یہ 71 میں کرکٹ میں آیا، اور اس کو یعنی اس نے کہا کوچ نے کہ آپ کی کامیابی تب ہو سکتی ہے کہ تم ایکشن بدل لو۔ آپ میری طرح جو کرکٹ کھیلے ہیں نا، میں بھی الحمدللہ ڈویژن لیول تک کھیلا، اور میں بھی فاسٹ بولر تھا۔ فاسٹ بولر کو یہ کہنا کہ وہ اپنا ایکشن چینج کر لے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جن کو کرکٹ کا شوق ہے ان کو پتہ ہوگا۔ کر لیا بندے نے ایکشن چینج، پہلے 2 سال ٹیسٹ میں وکٹ ہی نہیں ملی، ایکشن چینج کر لیا۔ پھر آپ کے سامنے 71 سے جو بندہ ہیرو ہے، کرکٹرز کم تھے، یعنی انڈیا میں یہ انڈین کرکٹر سے زیادہ مقبول تھا، آسٹریلیا میں آسٹریلوی کرکٹر سے زیادہ یہ مشہور تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا انگلینڈ میں انگلینڈ کے کرکٹر سے زیادہ یہ مشہور تھا۔ اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ آن جہانی ٹونی گریگ، آپ نے سنا ہوگا، بڑے خوبصورت کمنٹیٹر تھے۔ وہ جو ہے نا وہ کہتے تھے ہی واز اے پرنس، ہی از ناٹ اے کرکٹر، یہ شہزادہ ہے۔ اور خدا نے پھر اس کو جو حسن دیا، حسن سے مراد حسن تو خیر میں عورتوں کے لیے جو ہے نا مختص کرتا ہوں کہ اور حسن کا لفظ وجاہت کہہ لیں، مردانہ وجاہت، یہ کوئی شخص تھا اور اس پہ کوئی لوگ مرتا تھا تو آپ چھوڑ دیں۔ آپ کو نہیں پتا زینت امان، ریکھا، آپ کو نہیں پتا؟ پاکستانیوں کو تو چھوڑے نا، یہ تو لیول ہی نہیں تھا خان صاحب کا۔ یہ بندہ 92 میں، اور کبھی کوئی کرکٹر اس طرح گئے جس طرح عمران خان گئے ورلڈ کپ کا تحفہ دے کر، اتنے لتا مار مار کے کڈھنا پونا شعیب ملک جیسے لگڑوں کو کہ ہن جان چھوڑو، ہن دفعو وہ
یعنی دیکھ لینا یا لتا مار کے کڈنا پونا ہے. یہ کس طرح گیا پاکستان کا پہلا اور آخری ورلڈ کپ دے کر, اور جب لوگ گیا عشق اس وقت بھی جنون پہ تھا خان کا, چلا گیا. پھر کیا ہوا, شوکت خانم گلی گلی پھرا یہ شخص, عورتوں نے زیور اتار دیے, انگوٹھیاں اتار دی, گلی گلی پھرا. پھر لوگوں نے جو ہے نا, مجھے اچھی طرح ویڈیو یاد ہے, خان جان مانگے, خان لہو مانگے, ویسے بھی ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوا تھا, پپو بھی بڑا تھا, لوگ کہتے شوکت خانم بن گیا. پھر بریک نہیں آنے دی, نمل یونیورسٹی میاں والی. پھر خبروں میں, پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, اتنی لمبی ہیرو شپ, نمل یونیورسٹی بن گئی نہیں, پھر گیپ آیا, پھر سیاست, پھر ہیرو شپ, پشاور کینسر, کراچی کینسر, پی ٹی آئی, کے پی کے میں حکومت, پھر مرکز میں حکومت, پھر پنجاب میں حکومت, پھر ایبسلوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو ہم مان لیں. اتنی لمبی ہیرو شپ. ذرا پاکستان کی تاریخ کا نئی نسل سے پوچھیں ایوب خان کے بارے میں, نئی نسل سے پوچھیں یحییٰ خان کے بارے میں, نئی نسل سے پوچھیں ہاں وہ درسی کتابوں میں انہوں نے وہ پڑھا ہوگا, بد دلی کے ساتھ یا رٹا ہوگا, لیکن آگے پیچھے کوئی نہیں پتہ ہوگا. اس شخص کو جانتے ہیں, اتنے اتنے بچے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ شخص کرکٹ چھوڑنے کے بعد جتنا یوٹیوب پہ سرچ ہوا ہے نا, اور گوگل پہ, دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوا کرکٹر. کرکٹ چھوڑنے کے بعد آپ اللہ پہ یقین کریں کہ میں ہر ہفتے نا, اس میں شارجہ میں 6 وکٹیں لی تھی ون ڈے میں, وہ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں. شاستری کو, گاواسکر کو, مہندر امرناتھ کو, آپ خود بھی دیکھ لیں, 6 وکٹس ان شارجہ ون ڈے میں, آپ خود بھی دیکھ لیں یوٹیوب پہ, ابھی میری ویڈیو کے بعد دیکھ لیں, آپ کو لطف آ جائے گا جس طرح یہ بندہ اینگولر بھاگ کر آتا اور پیچھے جو بال ہوا میں, کیا بات ہے. وہ سین مجھے تو کئی فلموں سے اچھا لگتا ہے وہ سین, اس کا آنا وکٹوں تک. مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی ہیرو شپ وہ کسی نے انجوائے نہیں کی. ابھی ہیرو نہیں ہے, ابھی بھی ہیرو ہے, ابھی بھی ہیرو ہے, جیل میں بھی ہیرو ہے. جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیت جاؤں گا, جیت گیا. بڑے بڑے بھٹو, بڑے بڑے اصغر خان, بڑے بڑے بھگوڑے نواز شریف, بڑے بڑے وہ ساپے بھاری, وہ ممی, وہ ٹکٹ بلیک کیا. اس کی بات ہی اور ہے, کیوں مانگے گا معافی؟ بندہ مر نہیں جاتا. میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کیسے کرے؟ یہ فکر یاد ہے نا, یہ حسین ابن علی نے کہا تھا یزید کو, میرے جیسا. بڑا کمپریہنسو فکر ہے کہ میرا باپ دیکھو, میری ماں دیکھو, میرا نانا دیکھو, میرا دادا دیکھو, تم دیکھو, اپنے شجرہ نسب اور میرا دیکھو. میں اللہ معاف کرے کمپیریزن بار بار آپ کو کہتا ہوں, لیکن ہسٹری ہوتی اس لیے. خان صاحب نے جتنی ہیرو شپ انجوائے کرنی ہے, اور کتنی کرنی ہے, دنیا تو فانی ہے نا, اور کتنی ہیرو شپ انجوائے کرنی ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی لگا دی ہے, یہ ویڈیو دیکھ لیں. کہ اب وہ کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے, اونلی وے آؤٹ. دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے, اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے؟ جی, تو جب یہ کہہ رہے ہیں اسد قیصر صاحب, تو خان صاحب نہ معافی مانگیں گے, نہ خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور ہر کوئی معافیاں مانگے, ہر کوئی نواز شریف ہے, ہر کوئی زرداری ہے, ہر کوئی بے نظیر ہے. جہاز نپو تو نکلو, کھاؤ پیو اتھے, ہگو ہتے, پراپرٹیاں اتھے بناؤ, دھیاں پترا حرام خوراں کو اتھے کروڑ پتی بناؤ, کے بعد نہ سنو. خان صاحب معافی نہ مانگیں, دیٹس اٹ. پھانسی چڑھ جائیں, چڑھ جائیں. آپ جتنی ہیرو شپ نہ کسی نے دیکھی, نہ کوئی دیکھے گا. اب جی ہے MBS,
मोहम्मद बिन सुलेमान, ये भी आपने दिल पे हाथ रख के सुनना है कि MBS के पास क्या कुछ है और MBS जो है वो क्या वो कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान का खानदान ना लखपति है, क्योंकि वो तो आप भी हो सकते हैं, ना करोड़पति है, वो तो आप भी हो सकते हैं, ना अरबपति है, वो तो कोई भी हो सकता है, बल्कि ये खानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर्स का मालिक है। 1.5 खरब डॉलर्स का, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। मैं तो कहता हूं अभी आ रहा है, वो खड़े खड़े उठे एयरपोर्ट की कीमत ला दे वे मुल्क नहीं कि कितने घिरने ने भाई दसो, इस लुगुड़ मुल्क ने कितने पैसे घिरने ने, इन्हों को अदा करे, इन्हों तो जान छुटे ना। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए, आप गौर से नहीं सुनते वरना आप बहुत इंजॉय करते, अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये 106 खरब रुपए बनते हैं। 106 खरब रुपए। मोहम्मद बिन सुलेमान मशरिक वुस्ता के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं। ये खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी सी महंगी चीज भी इनके सामने जीरो है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये ना खरीद सके। इतना पैसा कहां से आया? और मोहम्मद बिन सुलेमान इतना पैसा कहां खर्च करते हैं, यह भी अहम सवाल है। जिस खानदान से ताल्लुक है उसको हाउस ऑफ सऊद कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे। ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन खानदान है। कैसे? ये खानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक है। 106 खरब रुपए बनते हैं, जैसे रुपए। इस खानदान के पास बरतानिया के शाही खानदान से, गौर से सुनना है, 16 गुना ज्यादा पैसा है, 16 गुना। लेकिन इतना पैसा आता कहां से है? इसका सीधा साधा जवाब है ऑयल, तेल, ये डीजल और पेट्रोल। सबसे बड़ा असासा अरामको, इसके बारे में अब सुनना है। ये दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है जिसके ये मालिक हैं। इतनी महंगी कि अगर, ये लाइन गौर से सुने, अगर एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक ये चारों कंपनीज मिल जाएं फिर भी सऊदीया की अरामको इनसे महंगी है। अमेज़न बड़ी चीज, इसके अलावा एप्पल और ये, इन चारों को मिला लें, फिलवक्त इसकी मार्केट वैल्यू 10 ट्रिलियन डॉलर्स है। 10 ट्रिलियन डॉलर्स अरामको की। यानी दुनिया का सबसे मुल्क अमेरिका भी चाहे तो सऊदीया की अरामको को नहीं खरीद सकता, क्योंकि सारे अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका का सालाना बजट 50 रियासतों का 6 मिलियन डॉलर्स है और इनकी सिर्फ अरामको वो 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। और इस खानदान की एक कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 40 साल मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदीया का बादशाह तो नहीं है, फिर भी वो पूरा सऊदीया चला रहे हैं। दुनिया के सबसे उम्र में छोटे शहजादे, लेकिन ताकत में सबसे ज्यादा हैं। गोल्ड कार्स, सोने की कारें, प्राइवेट जेट्स, जहाज, महल्लात से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर, सोने के वाशरूम्स, कोई ऐसी चीज नहीं जो सऊदी खानदान ने छोड़ी हो। बाकी मुझे चीजों पे इतराज नहीं होता, मुझे कभी कभी ये सोने के वाशरूम्स पे इतराज होता है कि वहां ये करते क्या है। आपने कमेंट्स में बताना है। हम सिर्फ इन खर्चों की बात करेंगे जो सिर्फ मोहम्मद बिन सुलेमान करते हैं। हम खानदान की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ मोहम्मद बिन सुलेमान की बात करेंगे कि वो जो खर्च करते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान की शादी शहजादी सारा से हुई, तो वो हनीमून के लिए उनको 2 महीने जापान और मालदीव ले गए। शहजादी को मालदीव में उन्होंने पूरा जजीरा किराए पर लिया, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में, सी प्लेन कौन सा होता है, उड़ता उड़ता जो समंदर में बैठ जाता है, आपने देखोगे उसे सी प्लेन कहते हैं, फिर समंदर पे जो है ना वो तैरने लगता है। सी प्लेन में पहुंचे, सिक्योरिटी स्टाफ अलहदा पहुंचा और शेफ बावर्ची अलहदा पहुंचे। आम लोगों को उस जजीरे के आसपास भी फटक
چھڑکنے کی اجازت نہیں تھی، خبردار ٹانگیں توڑ دیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جب محمد بن سلمان چھٹیاں منانے فرانس گئے تو وہاں انہوں نے خوبصورت یاٹ کشتی دیکھی، معلوم ہوا وہ ایک رشین بوٹ ٹائکون کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد جی ان کی جو ہے نا وہ ملکیت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جس نے اپنی یاٹ کے منہ مانگے 500 ملین ڈالرز مانگے، 50 ملین ڈالرز مانگے، جو پاکستانی 3800 کروڑ روپے ہیں، 3800 کروڑ، 3800 کروڑ۔ اس سے جو ہے وہ یہ جو یاٹ خریدی گئی، اس سے 1200 فلی لوڈڈ لیمبرگینی، 3 بوئنگ 747 اور 25 F-16 آ جاتے، یہ جو پیسے پے کیے گئے۔ اس کے بعد اس 440 فٹ لمبی کشتی کا یا یاٹ کا نام سیرین ہے، یہ نام ہے، جس میں 2 سوئمنگ پولز، اس کے بعد ہاٹ ٹبز، وہ گرم پانی والے ٹب، 2 ہیلی پیڈز، 1 جم اور 1 سینما بھی ہے اس یاٹ میں، اس کشتی میں۔ تو کے سمجھا یہ والی کشتی ہن والی وہ کشتی خریدی ہے؟ نہیں، یہ والی کشتی ہے جس میں 1 سینما بھی ہے۔ اس عالی شان یاٹ میں 15 کمرے ہیں اور 25 لوگ بڑی آسانی سے اس یاٹ میں عمر بسر کر سکتے ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں۔ 2014 میں ایک اور یاٹ پسند آ گئی کشتی، اور اس کے بیچنے والے نے اس کی قیمت 60 ملین ڈالرز لگائی، جو 405 کروڑ روپے بنتے ہیں، 450 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس یاٹ میں پورا 5 سٹار ہوٹل موجود ہے۔ ہن دسو یاٹ میں یا کشتی میں پورا 5 سٹار ہوٹل موجود ہے۔ 2015 میں شہزادے نے فرانس میں محل خریدا، یہ ذرا سننا ہے، 300 ملین ڈالرز اس کی قیمت پے کی گئی، جو 2280 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ہرے بھرے جنگلات میں یہ محل 5040 کنال پر مشتمل ہے، 5040 کنال۔ اگر آپ کے پاس ہو یا میرے پاس ہو تو ہم اس کا کریں گے کیا؟ میں گزشتہ 20 سال سے 5 مرلے پہ رہ رہا ہوں اور خوش ہوں، شکر الحمدللہ، نیند بھی آ جاتی ہے، بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ یہ کتنا کنال ہے جی؟ 5040 کنال پر مشتمل ہے یہ محل، اور اس میں جو آپ کی جو ہے نا لائٹس ہیں، فوارے ہیں، سیکیورٹی ہے، وہ سارا آئی فون سے آپ جہاں بھی ہوں وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کی چھت ٹرانسپیرنٹ شیشے کی ہے، اوپر پانی ہے جس میں خوبصورت مچھلیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ اور دسو جنت کیا ہے؟ 2 نہریں اور چند درخت۔ اس محل میں انڈور اور آؤٹ ڈور سوئمنگ پولز ہیں، محل میں سینما ہے، اسکواش کورٹس ہیں اور ایک نائٹ کلب ہے۔ خوش ہو؟ 2017 میں محمد بن سلمان نے یہ سننا ہے ذرا، 500 سال پرانی پینٹنگ خریدی۔ اس کی نیلامی امریکہ میں ہوئی۔ دنیا کی یہ سب سے مہنگی بکنے والی پینٹنگ تھی، جس کے لیے محمد بن سلمان نے 450 ملین ڈالرز میں خریدی، 450 ملین ڈالرز میں، جو پاکستانی بنتے ہیں 3500 کروڑ روپے، 3500 کروڑ روپے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور عمران خان معافی نہیں مانگیں گے۔